नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ अपने पीरो मुर्शद डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे मोहतरम नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब अल्लामा रियाज़ खरल साहब। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ कारी गुलामुल्लाह साहब, जो कि मेरे नहायती जफाकश दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ कारी फ़ारूक आज़म साहब को, जो मेरे छोटे भाई भी हैं और अरसा दराज से मेरे साथ उनके तल्लुकात भी हैं। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ कारी मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब को, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तंजीम को लेकर आगे चलने वाले भी हैं। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ कलाम अकबर साकी साहब को, जो कि मेरे बहुत मोहतरम और बहुत अच्छे और बहुत मुकर्रर, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीरान पीर, पीर दस्तगीर जनाब सैयद अयूब शाह साहब को, जो कि मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे भाई भी हैं, मेरे पीर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उसके बाद जो भी दीगर अफराद वहाँ पर बैठे हुए थे, फ़र्दन फ़र्द नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन मेरे लिए सब के सब उलमाए कराम और तमाम दोस्त, जिसमें मियाँ आसिफ साहब जो कि ताज़ा रहनुमा थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और मेरे कबाबिश डेरा वाले दोस्त मुअज़्ज़म जट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। और वट्टू साहब जो कारी थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, अमरान वट्टू साहब, सॉरी नाम याद आ गया, अमरान वट्टू साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने। और उसके साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ अपने छोटे भाई मोहतरम और सरपरस्त आला, जिन्होंने थोड़ी देर में मुझे बहुत ज़्यादा सबक दिया और सबक सिखाया, सरपरस्त आला जनाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब। उन्होंने मेरी तरबियत भी की और मुझे सबक भी सिखाए। और कुछ वक्त इसी तरह ही हमने अल्लामा रियाज़ अहमद खरल साहब, जो कि मेरे मोहतरम वाजिबुल एहतराम मेरे भाई, वो हम ही हमारे साथ थे। जब हम एक दूसरे से मिलते थे, जाते आते थे, वो भी हमारे साथ होते थे। और बहुत जगह पर हमने इकट्ठे दावतें भी की, एक दूसरे से मिले भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, और भी कई मौज़ूआत पर हम इकट्ठे हुए। मैं उनको भी दाद देता हूँ, क्योंकि वो मेरे मोहतरम हैं और मौलाना साहब हैं, उनका नाम है फैसलाबाद में। उन्होंने साहब ने मिलकर अगर मुझे मुंतखब किया और मुझ पर इत्माद किया, लेकिन मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं अकेला चेयरमैन नहीं हूँ। ये मेरे सब दोस्त, मेरे भाई जितने भी हैं, ये सब मेरे दोस्त चेयरमैन हैं, मैं अकेला चेयरमैन नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं इनके बगैर अधूरा हूँ। और मैं ख्वाहिश भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमने जो ये तंजीम बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसल पाकिस्तान का क़याम किया है या इब्तदा की है, ये 3/6/2021 को पहला इजलास था हमारा, जो हमने बैठकर मुशावरत की, उस पर काम किया। और काम करने वालों में पेश हमारे मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब थे,
ان کی تجویز بھی تھی، ان کی محبت بھی تھی، جس پر ہم نے مل کر کام کیا اور دوستوں کو بعد میں بلا کر ان سے مشاورت کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ کچھ ابھی معاملات باقی ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب سمیٹ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ سمیٹتے رہیں گے۔ دوسری ہماری میٹنگ کور کمیٹی کی جب ہوئی وہ 10 تاریخ تھی، روز جمعرات، 10/6/2021۔ تو ہم نے اس میٹنگ میں بہت سارے فیصلے کیے جو کہ سرپرست اعلیٰ علامہ ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب نے ترتیب دیے، اور ان پر دوستوں سے رائے لی گئی، اور تمام دوستوں نے متفقہ طور پر علامہ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب کو سرپرست اعلیٰ اور میں نچیز کو چیئرمین منتخب کیا۔ ظاہر ہے ہم ایک ولولہ اور محبت کے ساتھ اکٹھے ہیں، اور چاروں مسالک کے جو علماء کرام تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور چاروں ہی علماء کرام نے ہم دوستوں پر اعتماد کیا۔ ہم ان کے نہایت ہی مشکور ہیں، نہایت ہی ان کے تابع دار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری، پیار، اتفاق کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کے لیے کام کریں۔ ہمارا مقصد، تنظیمیں تو پہلے بھی بہت ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نے جو نیا ولولہ، جو نیا مشن لے کر آگے آئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن پر کامیاب کرے۔ ہمارا مشن صرف امن کا ہے، ہم امن کے لیے نکلے ہیں، اور پاکستان میں امن ہی ہم چاہتے ہیں۔ ایک امن چاہتے ہیں، دوسرا اسلام کا فروغ چاہتے ہیں، کہ بنیادی طور پر منہ سے یا زبانی کلامی ہم ایسی باتیں نہ کریں، ہم اسلام پر عمل بھی کریں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہم نے کچھ تو کام کر لیا ہے، کچھ ابھی باقی ہے۔ ایک میٹنگ ہماری کل بھی تھی، اس میں کچھ فیصلے ہو گئے ہیں، کچھ ابھی رہتے ہیں۔ پھر 2-3 دن بعد میٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے جو دوست ہیں نا، میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن ہے میرے وہ استاد، ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب ہیں نا، وہ بہت سمجھ سوچ کر اور بہت ہی دھیرے دھیرے اور بہت سمجھداری کے ساتھ وہ کام کو سارا انجام دے رہے ہیں۔ میرا تو تجربہ ہی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے وہ میرا تجربہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جو سکھایا گیا ہے، اس نے جو تلقین کی ہے مجھے، جو مجھے بتایا ہے، اس میں اب تجربہ بھی ہو گیا ہے، اور اب پتہ بھی لگ گیا ہے، اور پتہ چل بھی گیا ہے کہ کس طرح چلنا ہے، کس طرح محبت کرنی ہے، کس طرح پیار کرنا ہے۔ وہ دستور ساز کمیٹی 1 تاریخ کو بیٹھے گی، اس میں کچھ تو ہم نے فائنل کر لیے ہیں، لیکن وہ کمیٹی کے آگے تو رکھنے پڑیں گے۔ جب کمیٹی کے آگے ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بحث بھی ہوگی، اس پر بات چیت بھی ہوگی، اور سب کو دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی رائے لے کر جو ان کی رائے ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں ناچیز کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میرے بزرگ زندہ ہیں، جب تک میرے علماء کرام میرے اوپر موجود ہیں۔ میں تو ان کا خادم ہوں، جو فیصلے کرنے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، میں نے تو عمل درآمد کروانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو رائے دینی ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی میری عزت کریں گے۔ میں تو ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، بہت دل سے عزت کرتا ہوں، بہت پیار سے عزت کرتا ہوں۔ یہ دستور ساز کمیٹی ہے، ابھی نام فائنل ہو رہے ہیں، ابھی نام فائنل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ہو جائیں گے، جس وقت یہ فائنل ہوں گے تو اس وقت اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے نوٹیفیکیشن تیار کریں گے، اور نوٹیفیکیشن تیار کرنے کے بعد پھر ہم تاریخ کا اعلان کریں گے، اگر کرونا وائرس سے ہماری جان چھوٹ گئی تو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی وبا سے بچائے۔ اور اس میں یہ بھی میں تلقین کرتا جاؤں کہ سب کو ویکسین بھی لگوانی چاہیے۔ جو لوگ افواہیں اٹھا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ میں نے خود 2 ویکسین لگوائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ ویکسین بھی لگوانی چاہیے تاکہ کرونا سے جان چھوٹ جائے، سب کو لگوانی چاہیے۔ لیکن میں یہ تو علیحدہ بات تھی، میں اس بات پر آؤں گا، اگر کرونا وائرس سے انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ جائے گی، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، سب کچھ ہی ہیں، لیکن مسلمان ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارا مسلک بھی تقریباً ایک ہی ہے۔ کربلا سے پہلے کوئی مسلک نہیں تھا، ہمارا مسلک بھی ایک ہے، تمام کا مسلک ایک ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے تھوڑا تھوڑا فرق ڈال کر ہم کو دور کر دیا ہے۔ میں ایسی باتوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، لہذا ہم چاروں مسلک اکٹھے ہیں، یہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہی رہیں گے اور اکٹھے ہی کام کرتے رہیں گے، اور اسی طرح آگے لے کر اس تنظیم کو بڑھیں گے۔ یہ جو بین المسالک رواداری کونسل ہے پاکستان ہے، اس کو ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلائیں گے، اور دین کے لیے پھیلائیں گے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر پھیلائیں گے، حکومت کے ساتھ مل کر پھیلائیں گے، اور فوج کے ساتھ مل کر پھیلائیں گے، کیونکہ ہم امن کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف نکلے ہیں یا کسی کے مخالف کوئی ایسی بات کریں گے، نہیں۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا ہی ملک ہے، ہم اپنے ملک کے لیے ہی کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام اس طرح کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت اسلام کے لیے ہے، اور ہم نے اپنی زندگی تقریباً وقف کر دی ہے کہ اسلام کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے بھی اور کام بھی کریں گے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں اسلام پر عمل پیرا ہوں اور اسلام کے لیے کام کرتی رہیں۔ ہم ایک ہیں، میرے محترم جن کو میں تمام کا نام لیا ہے وہ میرے سب محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لیکن ہم ایک جد و جہد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلام کو نافذ کروائیں گے، کریں گے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر، حکومت کے ساتھ مل کر اور فوج کے ساتھ مل کر ہم اسلام کو پاکستان میں نافذ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ کو جو منصب دیا گیا ہے، جو مجھ منتخب کیا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کامیاب اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں غلطی کروں تو مجھے سمجھایا بھی جائے، کیونکہ میں غلطی کا پتلا ہوں۔ یہ نہیں میں کہتا وہ آدمی غلط ہوتا ہے جو کہتا ہے میں پوری طرح مکمل ہوں۔ مکمل تو آدمی قبر تک نہیں ہوتا، انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا، انسان کچھ نہ کوئی خامی انسان میں ہوتی ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خامیوں کو دور کرے۔ یہ جو ہم سسٹم کو بنا رہے ہیں، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا۔ یوتھ ونگ بھی بنے گی، شورا کمیٹیاں بھی بنیں گی، اس میں تمام شہروں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اس میں تمام پورے پاکستان کے لوگ شامل ہوں گے، اس میں کالج اور یونیورسٹیوں سے بچے بھی لیے جائیں گے، ہم وہاں پر جا کے بھی تلقین کریں گے۔ دوسرے شہروں میں جب ہم کو لوگ بلائیں گے تو وہاں پر بھی جا کر ہم تلقین کریں گے، دوستوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ اسلام کا رستہ ایک ایسا رستہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کبھی بھی کسارے میں نہیں جاتا۔ جب ہم کسارے میں جاتے ہیں تو دین سے دور ہو کر جاتے ہیں۔ جو اسلام میں ہم پس رہے ہیں، جو دوسری لابیاں ہیں، یہودی لابی ہے یا ہندو لابی ہے یا انگریز ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ہم ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم میں اتحاد ہو، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے، کوئی دیوبند نہیں ہے، نہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ایک ہی اسلام کے جھنڈے تھلے جس کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کے جھنڈے تھلے اکٹھے ہونے والے لوگ ہیں۔ ہم میں کوتاہیاں پیدا کی گئی ہیں، ہم کو اسلام سے دور کیا گیا ہے،
لیکن ہم دوبارہ اس کوشش میں، اس جد و جہد میں شامل ہو کر، ایک دوسرے کو متحد ہو کر، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اور اس بین المذاہب رواداری کونسل کا پاکستان کا قیام اس لیے کیا ہے کہ ہم دوبارہ متحد ہوں اور اس ایک جھنڈے تلے جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر ہم جد و جہد کریں۔ تمام مسالک دعائیہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر بجائے کہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے اسلام کا درس دیں اور ایک دوسرے کو متحد ہونے کی تلقین کریں، ایک دوسرے سے اتفاق میں رہنے کی تلقین کریں۔ یہ نہ کہیں، وہ بعد میں ایک مثال بنتی ہے کہ میرا پیر پیر دوسرے دا پیر بندہ، نہیں، دین سب کا ایک ہی ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے اس میں، کوئی مسلک نہیں ہے اس میں، نہیں، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی مسلک ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ ہم اسلام کے جھنڈے تلے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخلاق، پیار سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بے حد مشکور ہوں علامہ ریاض احمد کھرل صاحب کا اور ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب کا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، 2-3 سال میری تربیت کی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے سر کے اوپر سرپرست اعلیٰ بنا کر رکھے، اور وہ جو میں غلطی کروں اس کو وہ مجھے سمجھائیں اور مجھے درس دیں اس بات کا کہ اس طرح نہیں بیٹا، اس طرح کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور دعا ہے اس ملک کے لیے، اس عالم اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر بھی مسلمان پس رہے ہیں، فلسطین میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو یا کہیں بھی ہو، چند دن ہو گئے ہیں کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 4 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے، یہ ان کا بہت زیادہ قصور تھا کہ وہ مسلمان تھے، اور ہم چپ کر کے، تمام عالم اسلام چپ کر کے یہ بات سن رہا ہے اور کوئی بول بھی نہیں رہا۔ اکیلا پاکستان بول کر کیا کرے گا؟ نہیں، جس عالم اسلام کا مسئلہ ہے جو کہ ہم اپنے فرض ادا نہیں کر رہے، ہم شیعہ سنی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو متحد ہونا چاہیے، عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے۔ اگر عالم اسلام متحد ہوگا تو یہ اسلامو فوبیا جو یورپ میں پھیل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ عالم اسلام اکٹھا ہے، جب ہم کوئی حرکت کریں گے تو ہم پر حرف آئے گا اور ہم پر احتجاج کیا جائے گا، اور ہم تک جو نئی باتیں ان کی کرنسی کو ختم کر دیں، ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں، ان کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی۔ جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ایک ملک آگے بڑھتا ہے دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا۔ سب عالم اسلام میں جتنے ملک ہیں، جو امریکہ آ گیا ہے، کبھی شام کو لڑا دیا، کبھی عراق کو لڑا دیا، کبھی مصر کو لڑا دیا، کبھی کسی کو لڑا دیا، یہ کیا ہے؟ وہ ہم کو کمزور کر رہا ہے، وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہم کو کمزور کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہم پر حاوی رہے۔ ہم اس سبق کو آگے بڑھائیں کہ ایسے تلقین کریں کہ ہمارا اسلام جو ہے، ہمارے عالم اسلام جو ہے اکٹھا ہو جائے، اور ہم ان کے آگے بات کرنے کی ہمت رکھیں اور اپنی سخت رکھیں کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، جس سے کہ اس کے دل میں بھی خوف آئے کہ اگر ہم کوئی حرکت کریں گے، ہم آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے یا اس کے خاکے بنائیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم پر حرف آئے گا، اور وہ ہم کو جو آگے سے ریجیکشن ہوگا وہ غلط ہوگا۔ تو ان کو ڈر ہونا چاہیے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہر جو مسلمان ملک ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کبھی کوئی کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، کسی ملک کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ انگریزوں کی لابی میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم کو اپنی لابی قائم کرنی چاہیے جو کہ عالم اسلام کے لیے ہو اور اسلام کے لیے ہی کام کرتی ہو، اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ
عالم اسلام ہی ان کا ہوگا۔ دیکھو اب پہلے تو میں اور ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب میرے محترم بھائی ہم دونوں ہی اس کام کو سارا انجام دے رہے تھے۔ ایوب بخاری ہمارے دوست ہیں، اسی صاحب ہیں، عمر مقبول صاحب اسی صدر ہیں۔ جب کرونا آیا تھا، نیا جب آیا تھا تو باہر کے لوگ جب آ رہے تھے تو ان کو کیمپس تھے جو یونیورسٹی کے ان میں رکھا جاتا تھا اور ان کو کرتینہ سینٹر کا نام دیا گیا تھا۔ تو ہم نے تقریباً 4 سے 5 مہینے بلا تعطل بلا ناغہ میں اور ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب نے، ہم اس وقت 2 تھے، ہم نے دونوں نے مل کر جو بھی ہم سے خدمت ہو سکتی تھی ہم نے کسی پر آسان نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب بھی کوشش ہے کہ اللہ ہر ایک آدمی کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے وہاں پر 4 سے 5 مہینے لگاتار جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی، ناشتہ تھا، کھانا تھا، پانی تھا، جوتے تھے، مسلے تھے، جو بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہم نے اس کو پورا کیا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پورا کیا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مسکین سے آدمی ہیں، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس میں سے ہم آگے خرچ کرتے ہیں، وہ ہمیں اور دے دیتا ہے، پھر ہمیں اور آگے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مشن ہے۔ اور میرے باپ کا ایک قول تھا، میرے باپ نے ایک فرمایا تھا کہ اے بیٹا جب کوئی دروازے پہ آئے تو اس کو خالی نہ بھیجنا۔ میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔ جب میرے پاس دروازے پر کوئی آتا ہے تو میں کھانا کھانے کے بغیر اس کو کبھی نہیں جانے دیتا، کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے دروازے سے بغیر کھائے نہ جائے۔ اور میں اپنے دوستوں کو بھی اسی طرح ہی دعوتیں دیتا رہتا ہوں، اسی طرح ہی غریبوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی میرے علاقے میں اگر آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ رانا محمد انعام منچ صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں، جہاں پر اس کی کیا خدمات ہیں، کیا ان کا تعلق ہے یہاں پر، تو امید ہے سارے لوگ دشمن بھی نہیں ہوتے اور سارے لوگ دوست بھی نہیں ہوتے، لیکن امید ہے کہ اکثریت یہ کہے گی کہ وہ اچھے ہیں۔ اپنے منہ سے میں کہتا اچھا نہیں لگتا، یہ تو لوگ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سسٹم اسی طرح جاری رہے گا۔ اب پہلے ہم 2 تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہم تنظیم بن گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے دوست مل گئے ہیں، اور ہم آگے 5 روپے ایک آدمی خرچ کرتا تھا، تو اگر 5 بھی لائیں گے نا تو ہمارے 150 تو ویسے ہی بن جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر عوام کی، دین کی، لوگوں کی، غریبوں کی خدمت کرنے میں پیش ہوں گے، اور سب دوست ساری تنظیم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور جو لوگوں کے پسماندہ لوگ رہ رہے ہیں، جس کو کھانا نہیں مل رہا ہے یا جن کو کپڑے نہیں مل رہے، وہ تو پہلے بھی ہم خیال کرتے تھے، اب بھی خیال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس تنظیم بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اور دوستوں کے تعاون سے آگے لے کر بڑھیں گے کہ اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے رانا صاحب؟ سیاست بھی نہیں، ہم خود سیاست ہیں، ہم کیوں سیاست میں آئیں گے؟ ہم خود سیاست ہیں، ہم کسی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، نہ کو ہمارا ارادہ ہے کسی کی سیاست میں حصہ لینے کا، اور نہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم ارادہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، اور نہ ہماری خواہش ہے اور نہ ہماری امید ہے، اس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تو صرف خلق خدا کے لیے یہ بات کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمام تنظیم کا ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم خود سیاست ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم دوستوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام دوستوں کو جو میرے ساتھی ہیں، علامہ ریاض خرل صاحب ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں، قاری غلام اللہ صاحب میرے بھائی ہیں، قاری مفتی مظفر صاحب میرے بھائی ہیں، اور قاری فروق اعظم صاحب میرے بھائی ہیں، عمران وٹو صاحب میرے بھائی ہیں، ایوب شاہ میرے بھائی ہیں، عزیز الحسن صاحب میرے بھائی ہیں، میاں
آصف صاحب جو کہ تاجر رہنما ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، اور بڑی امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم جو پہلے کر رہے تھے اس سے بڑھ کر کریں گے۔ اور دوسرے ایوب بخاری صاحب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، اور غلام اکبر ساکی صاحب جو کہ جن کی پہچان کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورے فیصل آباد میں ان کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے، اور یہ اکیلا آدمی ایک تنظیم ہے۔ میں ان سب دوستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اسلام کی خدمت کے لیے پیش ہوں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھیں، اور ایک دوسرے سے جتنی بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس مشن کو آگے لے کر جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں، اور ہمارا یہی وسیلہ، یہی طریقہ شاید ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں اتفاق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، اور اس کو اسلام میں حصہ لینے کی، اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔